At this time tomorrow, we'll be on board the plane to Karachi. My return heralds for the people of Pakistan the turn in the wheel from dictatorship to democracy, from exploitation to empowerment, from violence to peace. I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. Save Pakistan and to save democracy, because we believe democracy alone can save Pakistan from disintegration and a militant takeover, then we are prepared to risk our lives, but we are not prepared to surrender our great nation. मियां नवाज शरीफ साहब, आप मुल्क को तबाही के रास्ता पर लेकर चल रहे हो। लोग मायूस हैं, इतने मायूस हैं कि शेर का शिकार करने का एक खिलाड़ी को दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, सानेहा कारसाज के मकाम पर 9 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक और पावर शो किया, लेकिन 2007 के मुकाबले में वाज़ेह फ़र्क वो ये है कि बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की जगह लेना, और दूसरा वाज़ेह फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हालत बदहाली। इस मौके पर बिलावल ने ऐलान किया कि तीर अब कमान से निकल चुका है, सिंध में तब्दीली आ चुकी है, अब वो पार्टी में तब्दीली लाएंगे। सवाल ये है कि वो ये तब्दीली कब लाएंगे और आखिर सिंध में क्या तब्दीली आई है। बिलावल के नाना जुल्फ़िकार भुट्टो ने जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मजबूत वफाकी पार्टी बनाया था, वही पार्टी आज सिर्फ एक सूबे तक महदूद हो चुकी है। 1986 और 2007 में बीबी शहीद की जेलावतनी के खात्मे के मौके पर जो लाखों जाले उनकी एक झलक देखने घरों से वालिहाना अंदाज में निकले थे, वो आखिर आज मायूस क्यों हैं? अब तो धरनों या जलसों के लिए पीपल्स पार्टी को चंद हज़ार कारकुन भी मैसर आना भी गनीमत लगती है। पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौर की बात करें तो शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ने तो अपना तमाम दौरे सदारत जो था ये कारकुनों से दूर रहकर गुजार दिया। फिर आया 16 जून 2015 का दिन, जब एक तकरीर करके वो बैरून मुल्क ऐसा गए कि आज तक वापस नहीं आए। सिर्फ वही नहीं बल्कि कई और पार्टी रहनुमा करप्शन केसेस खुलने के बाद बैरून मुल्क ही मुकीम हैं। जब इस तमाम तनाजुर में बिलावल ये कहते हैं कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और मौजूदा वज़ीर आज़म जेल में होंगे, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ही जिंदा है? क्या बिलावल माजी की अजमत को जिंदा करके नाराज जालों को अपनी सफ़ों में वापस ला पाएंगे? क्या वो अपनी पार्टी पर जो लगा करप्शन का दाग है इसको धो पाएंगे? इस पर भी आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कराची से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, डॉक्टर क़य्यूम सुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, और 2 मेहमान हमारे साथ ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इनकी खिदमत बहुत रही हैं, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी नज़रियाती इख्तलाफात हैं। मौजूदा पीपल्स पार्टी से इनकी मौजूदा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से इनको इख्तलाफ है। यकीनन आप समझ गए होंगे। सफदर अब्बासी साहब और नाहीद खान साहिबा हमारे साथ होंगी। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। एक अवाम का समंदर उमड़ कर आया था 86 में, जब बीबी अपने मुल्क वापस आई थी उनके इस्तकबाल के लिए। दूसरी बात, जब 2007 में वो वतन वापस तशरीफ़ लाई, उसी तरह लाखों की तादाद में भुट्टो की बेटी का इस्तकबाल करने के लिए जाले उमड़े। जब ये हमला हुआ, सानिया कारसाज हुआ, फिर आज 9 साल के बाद उसी हमले की याद में बीबी के बेटे ने एक रैली की, उस रैली की सरबराही की। क्या लगता है आपको कि
9 سال کے بعد، 9 سال کے پہلے کے حالات پاکستان پیپلز پارٹی کے اور آج کے 9 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا جیالہ آج اسی طرح ڈٹرمن ہے؟ شازیہ، یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ آج ایک ایسا اینیورسری ہے جو پرسنلی میں جو ہوں بڑا کیا کہتے ہیں انوالو رہا ہوں. میں اس جلسے پہ تھا. مجھے یاد ہے کہ میں ایئرپورٹ سے واپس نہیں پہنچ سکا، اتنے لوگ تھے، اور مجھے رگ روڈ اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کے آنا پڑا، اور میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ میں ٹرین کا فیئر دوں، تو کسی نے میرا فیئر دیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس قسم کے ایموشنز تھے اس وقت اور کیا جوش اور ولولہ تھا. آج جو میں نے یہ ڈیمونسٹریشنز دیکھا ہے، تو پہلے چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1100 بسز اتحاد ایسوسی ایشن آف ٹرانسپورٹرز کے پروونشل گورنمنٹ نے کرایہ پہ لے لیا. آج کراچی میں شازیہ کوئی پبلک بس سروس تو تھی نہیں. اچھا. دوسری بات یہ کہ یہ سب چھوٹے روڈز کنٹینر سے بند تھے. واقعی ایک روڈ کھلا تھا، وہ تھا شارع فیصل، اور ایک جو موڑ ہوتا ہے، جو ایک ٹرن کا موڑ تھا شازیہ، وہ 25 کلومیٹر تک لوگوں کو جانا پڑا وہ اس موڑ ڈھونڈنے کے لیے. اور معاف کریے، وہی لاہور کا سیناریو، ایمبولنسز بھی بند تھے، ادھر لوگ آ نہیں سکتے تھے. اور یہ جو کراؤڈ آئی تھی، یہ مراد علی شاہ صاحب جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نامنیٹ ہوئے ہیں چیف منسٹر شپ سے کے لیے بلاول بھٹو سے، انہوں نے واقعی ہی پیڈ ہم بیک. انہوں نے ٹھیک طریقے سے وہ کام کیا. مانے کہ پروونشل گورنمنٹ نے کوئی ایکسپینس اسپیئر نہیں کیا. سکر سے لوگ آ رہے تھے. لوگ ایک اور چیز کہہ رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا، بڑا ڈسٹربنگ تھا کہ جی کوئی اردو سپیکنگ کراچی والا تو زیادہ نظر نہیں آیا. 90% جو لوگ آئے تھے وہ سب سندھی تھے اور باہر سے تھے. حالانکہ میں نے کچھ پٹھان کو بھی دیکھے تھے. مگر شازیہ ایک اور ریمارکیبل سیناریو یہ تھا کہ کافی بسز خالی تھے. تو یہ I don't know، میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، میرے پاس اتنا انویسٹیگیشن میں نہیں کر پایا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر مجھے کچھ there's a semblance کہ یہ کچھ آرٹیفیشل تھا، یہ پورا چیز ایک آرٹیفیشل تھا. اور جب وہ ناچنے لگے، جب لوگوں نے ناچنے لگے بس کے اوپر کمیموریٹنگ ڈیتھس، جب آپ ڈیتھ کو کمیموریٹ کرتے ہیں ناچ کے ساتھ، مجھے نہیں پتا چلا یہ کس ملک کا کلچر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 9 سال کے بعد آپ کو کیا فرق لگا؟ دیکھیں فرق بڑا واضح تھا. دیکھیں 1900 اپریل 1986 کا واقعہ تھا جب بے نظیر لاہور تشریف لائیں تھی. میرا خیال ہے اس سے بڑا ویلکم کسی لیڈر کو لاہور کے اندر نہیں ہوا جو بے نظیر بھٹو کو 1986 میں تھا. اسی طرح اکتوبر 2007 میں جب بے نظیر بھٹو باہر سے تشریف لائیں، اس وقت بھی کراچی کا منظر بہت اس سے بڑا تھا. آج بھی منظر تو امپریسو تھا، لیکن 2 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ضروری ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سندھ میں حکومت ہے، حکومت کا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہ حکومت کے لیے جلسے جلوس کرانا اپوزیشن کی نسبت آسان ہوا کرتا ہے. دوسرا ہے یہ کہ یہ تو فیکٹ ہے نا کہ رورل سندھ میں پیپل پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس میں کیپیبلٹی ہے موبلائز کرنے کی، لہٰذا لوگوں کو لانا اس موقع کے لیے ممکن تھا، جبکہ پروونشل گورنمنٹ کی بھی وہ سپورٹ تھی. تو اس طرح یہ تو بات ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے کہ رورل سندھ میں فالوئنگ پیپلز پارٹی کی ہے، اب بھی موجود ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ پیپل پارٹی کی اوور آل پرفارمنس پورے پاکستان میں ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی، کیونکہ باقی صوبوں میں، خاص کر پنجاب جو سب سے پاپولیشن میں سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو پنجاب حکومت ان کی مدد کر دے تب تو شاید مجمع اتنا اکٹھا کر لیں گے، ورنہ پنجاب میں صورتحال اس سے بڑی ڈس اپوائنٹنگ صورتحال ہوگی. 86 2016 پنجاب حکومت کیوں ان کا ہیلپ کرے گی؟ دیکھیں وہ پنجاب حکومت اس لیے ہیلپ کر سکتی ہے کہ ماشاءاللہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، مفاہمت بڑی اچھی نواز شریف صاحب سے کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس وقت نواز شریف صاحب کو بڑی مفاہمت کی ضرورت ہے. پاناما کا قصہ چل رہا ہے، پھر وہ نیشنل سیکیورٹی کی جو خبر چلی ہوئی ہے اس کا بھی ایک بڑا کرائسس ہے. تو مفاہمت تو انہیں چاہیے، زرداری صاحب مفاہمت کر دیں، لاہور میں بھی جلسہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے ناظرین، بریک کے بعد جب آپ
بات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے آج کہا کہ سندھ میں تبدیلی لے آیا ہوں، پارٹی میں تبدیلی لاؤں گا، پارٹی میں تبدیلی ابھی لانا باقی، اور اگر آپ ساتھ دیں تو پاکستان میں بھی تبدیلی آئے گی۔ آخر سندھ میں کیا تبدیلی آئی ہے، بریک کے بعد جانیں گے ڈاکٹر قیوم سومرو سے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات لگے، ڈاکٹر عاصم گرفتار ہیں، حراست میں ہیں، انہی کرپشن الزامات پر زرداری صاحب باہر ہیں۔ یہ تبدیلی ہم سب نے ضرور دیکھی ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اس کے علاوہ سندھ میں کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں بلاول صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شازیہ میں پورے پاکستان کے لوگوں کو اور خصوصاً سندھ کے اور کراچی کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری دنیا کے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، کہ آج پاکستان کی تاریخ میں اور خصوصاً کراچی کی ہسٹری میں اتنی بڑی ریلی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، یا محترمہ جب یہاں پہ آئی تھی 18 اکتوبر کو، یا آج اس کے بیٹے جو ہے اس کے فرزند اور پاکستان کے نوجوان قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک تاریخ رقم مجھے اب سننے دو، میں نے دونوں کو سنا، آپ کا سوال بھی سنا، مجھے جواب دینے دو اور میرا جواب پورا سنو۔ آج کی تاریخ جو ہے یہ آج کی ہسٹری بن گئی ہے کہ آج آپ دیکھیں تیسری قیادت ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد، محترمہ کی شہادت کے بعد آج نوجوانوں کا ایک قائد ایسا سامنے آیا ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے لوگوں نے اور پورے پاکستان کے لوگوں نے جو محبت اور جس طرح ان کے ساتھ آج یکجہتی کا اظہار کیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر روشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر روشن ہے، اور پاکستان ایک خوشحال پاکستان بننے جا رہا ہے، اور میں پوری قوم کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، مجھے سعودی عرب لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طویل عمر کے لیے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں جو جس طرح کے جملے کہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج پورے پاکستانیوں کا سر فخر سے اوپر ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے۔ جو ایسا جرأت والا لیڈر ان کو آج ملا ہے، جو مودی سے بھی بات کر سکتا ہے، جو دنیا کے ہر اس جو ہے دہشت گرد سے بات کر سکتا ہے، جو دنیا کے ہر اس ڈکٹیٹر سے بات کر سکتا ہے، جو جرأت رکھتا ہے اور اس طرح کے ڈرپوک سیاست نہیں ہے جو ہمیشہ کمپرومائز کر کے انہوں نے سیاست کی ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی طرح، اپنے نانا کی طرح اور اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ایک تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور میں آج بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے لوگ کراچی میں تھے، روڈ کیوں بند تھے، وہ اس لیے کہ حالات آپ کو پتا تھا۔ 18 اکتوبر کو محترمہ کی شہادت ہو چکی تھی، اس کے بعد 9 سال کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی اسی مشن کو جہاں سے محترمہ نے دبئی سے آنے کے بعد شروعات کی تھی، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ میسیج دیا کہ میں ان شہداء کے ساتھ ہوں جو میری والدہ کے ساتھ یہاں پہ جو زخمی ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا وہ ہم سب نے سنا، وہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے پاس اور مہمان ہیں ان سے بھی بات کرنے۔ بلاول صاحب نے جو کہا وہ ہم سب نے سنا، اس کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ میں وہ آپ سے تبدیلی کا سوال کرنا چاہتی ہوں، جو بلاول صاحب نے کہا کہ میں سندھ میں تبدیلی لے آیا ہوں، دیکھنے والے سننے والا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سندھ میں تبدیلی کیا آئی ہے، یہ تو بتائیں۔ یہ اچھا ہوا، بہت اچھا ویلڈ کوسچن کیا ہے۔ میں پچھلے 2 مہینے سے آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو چیف منسٹر صاحب کی جس طرح صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر جس طرح بھاگ دوڑ کر رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ مثال میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں کہ محرم الحرام شریف یہ جو مہینہ ابھی گزر رہا ہے اور جو یوم عاشور کے اس پہ سب سے زیادہ بھاگ دوڑ چیف منسٹر سندھ نے کی، امن امان قائم کر کے دکھایا۔ وہاں پورے کراچی سے لے کر کشمور تک حالات بہتر رہے، کہیں ایک واقعہ نہیں ہوا، ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، کراچی سے لے کر کشمور تک ہر جگہ پہ کام ہو رہے ہیں۔ اپنے ٹائم کی پابندی شروع ہو گئی ہے، 9 بجے سے منسٹر اور اپنے بیوروکریٹس وہاں اپنے دفتروں میں آ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ہے، ایک احساس پیدا ہوا ہے نئی قیادت سے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس 1 سال کے اندر جب ہم 2018 میں الیکشن میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح لوگوں نے پہلے ووٹ دیا تھا اسی طرح آج بھی سپورٹ۔ جو الیکشن ہوئی تھی جس میں بلدیاتی الیکشن میں ہم نے کراچی سے لے کر کے ابھی کسی مقرر نے کہا کہ ہم انٹیریئر سندھ میں رہ گئے، انٹیریئر سندھ میں نہیں رہ گئے،
ہم نے تو کراچی میں بھی جیتا, ہم نے حیدرآباد میں جیتا, ہم نے تمام ڈویژن میں جیت کر کے کشمیر تک ہماری فتح رہی. سب سے بڑی پارٹی اور سب سے زیادہ اضلاع میں ہمارے حکومت رہی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. اور یہ تبدیلی ہے. ایجوکیشن پہ توجہ دی جا رہی ہے, ہیلتھ پہ توجہ دی جا رہی ہے, اور انفراسٹرکچر پہ توجہ دی جا رہی ہے, لوگوں کے مسائل پہ توجہ دی جا رہی ہے. بے روزگاری کے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ روزگار دیں گے. یہ تبدیلی ہے جو نظر آنی چاہیے سب کو. وہ ہے نا شعر, ایک پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, کہ سندھ میں پیوستہ رہ پیپل پارٹی سے امید بہار رکھ. فوت ہو جاتے ہیں بچارے اسی انتظار میں. صحیح. ظفر الہی صاحب, بی بی شہید کے مخالفین تو آج بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی صوبائی عصبیت کا شکار نہیں ہونے دیا. لیکن موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی جس تبدیلی کی یہ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بی بلاول صاحب نے بھی کی, یہ تو ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. نہیں, میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہیں آخر میں. بی بی شہید کے مخالفین آج بھی میں آپ سے کرتی ہوں, آگے مجھے ہلالی صاحب سے سوال کر رہی ہوں. سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, ہلالی صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. ہلالی صاحب کا جواب میں آپ کو پراپر دوں گا. میں دیتی ہوں, میں آتی ہوں آپ کے پاس بھی, اور لوگ بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں میرے ساتھ پروگرام میں, ذرا صبر کر لیں. ہلالی صاحب میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بی بی نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے, بھٹو صاحب نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے, لیکن جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. بی بی شہید نے کبھی اپنی پارٹی کو صوبائی عصبیت کا شکار نہیں ہونے دیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, مگر وہ تو بی بی کا کمال تھا شازیہ. بی بی جو تھی واقعی یہ قوم کی زنجیر تھی, وہ کمال تھا اس کو کہ وہ اتنے لوگوں کے جس صوبے میں وہ جاتی تھی, the response to her was fantastic. یہ تو ایک کیا میں کہہ سکتا ہوں آپ کو, یہ تو اس کی خوبی تھی. it was a personalized خوبی. اور ذوالفقار علی بھٹو کا بھی جس طریقے سے اس نے پنجاب میں کامیاب ہوا. اب یہ پارٹی جو ہے زرداری صاحب کے ہاتھ میں, تو یہ تباہ ہو گئی ہے پنجاب میں. اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جب وہ آئے گا اور سربراہ ٹھیک طریقے سے بنے گا, مانے سیلف ایڈمنسٹرنگ سربراہ, یہ نہیں کہ باپ کے آرڈرز پہ چلے گا. اگر وہ یہ کرتا ہے, دیکھیں گے وہ کیا کر سکتا ہے, دیکھیں گے کہ پنجاب اور بلوچ اور فرنٹیئر کے لوگوں کا کیا رسپانس ہے. مگر اس وقت کوئی میرے خیال میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیڈرل پارٹی اب کیا رہا ہے, یہ کنفائنڈ ہو گیا ہے پروونس آف سندھ کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں. آپ میں ظفر ہلالی صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں شازیہ ابھی, اور اسی وقت میرا جواب سنیں. مجھے موقع دے, میں ظفر صاحب میرے محترم ہیں, میرے بڑے, لیکن میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. جواب دیں نا, انہوں نے ڈائریکٹ پارٹی کی قیادت پہ تنقید کی ہے, انہوں نے آصف زرداری صاحب پہ تنقید کی ہے. وہ یہ بھی کاش بتا دیتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو حالات بنائے گئے تھے پچھلے 5 سال میں, محترمہ کی شہادت سے لے کر کے حکومت تک, آپ کے عدلیہ آپ کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ ان کا رویہ تھا, آپ کی میڈیا کا ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا, اس کے بعد دہشت گردوں کا کیا رویہ تھا. آپ پیپلز پارٹی کی کوئی ریلی نکلتی ہے تو ان کے بندوں کو شوٹ کیا جاتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے. باقی لوگ ریلیاں نکالیں, باقی لوگ جلسے کریں, باقی لوگ مظاہرہ کریں, باقی لوگ دھرنے دیں, ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کی اگر قیادت باہر نکلتی ہے تو ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بھی حقیقت سامنے بتا دو, پھر آپ انصاف سے کام لو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے راستے روکے گئے یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہے سائز میں کم ہو گئی, ان کے راستے روکے گئے, ان کے اوپر حملے ہوئے, ان کی شہادتیں ہوئیں. کون سی ایسی پارٹی ہے محترمہ, آپ مجھے جواب دے یا ظفر ہلالی صاحب ایک مثال دے. میں خدا کی قسم, میں تو آپ کو جواب دے رہی ہوں, شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں شہادت دی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے دی ہے. کون سی پارٹی نے شہادت دی ہے؟ ہسٹوریکل فیکٹس کو, بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل فیکٹس کو مکس کر رہے ہیں. کی تعداد میں انہوں نے شہادتیں دی ہے, دہشت گردوں سے وہ لڑ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کون لڑ رہا ہے؟ زرداری صاحب تو پریزیڈنشل ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان کی سلامتی کی ضمانت سن بھی لیں, ایسے پروگرام تھوڑی ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2008 سے 2013 تک تو پیپل پارٹی کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے اس ملک میں, اور زرداری صاحب نے کہاں دہشت گردی کے خلاف لڑا ہے, وہ تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ اپنا راج پاٹ ان کا چل رہا تھا, اور عوام کے مسائل تو اپنی جگہ موجود تھے. باقی رہا آپ ہسٹری کے فیکٹس کو آگے پیچھے مکس کر دیتے ہیں. شہادت کا ایک دور تھا
دیکھیں پیپل پارٹی وہ پارٹی ہے جس کا ماضی جو ہے، جس کی لیگسی جو ہے وہ قابل رشک ہے، لیکن یہ وہ پارٹی ہے جس کا جو حال ہے، موجودہ زمانہ ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے، اور جو فیوچر ہے وہ مشکوک ہے، کیونکہ فیوچر کا تعلق حال سے ہوتا ہے۔ اور اس وقت پیپل پارٹی میں ڈوئل لیڈرشپ ہے کہ عوام کو موبلائز کرنے کے لیے تو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی لیگسی کو آگے کیا، یعنی آپ نے بلاول کو آگے کیا، لیکن جب پاور پالیٹکس آتی ہے، جب گیم آف پالیٹکس آتی ہے تو وہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے بیٹھ کے اپنے حساب سے گیم کرتے ہیں۔ جب تک یہ ڈویلٹی آف لیڈرشپ پیپل پارٹی میں ختم نہیں ہوتی، اور جو بلاول ہیں مکمل طور پہ لیڈر نہیں بنتے، پارٹی کا کوئی مستقبل ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آتا۔ بیٹھے سب کو جواب دینے کے لیے مجھے بریک لینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میرے پاس وقت بھی کام کے بعد مجھے ناہید خان صاحبہ جوائن کریں گے اور صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہمیں جوائن کیا ہے صفدر عباسی اور ناہید خان صاحبہ نے، بہت شکریہ۔ ناہید خان صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یقیناً آپ نے بھی آج جو ریلی سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں آج ریلی نکالی گئی، بلاول بھٹو کا خطاب بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب سانحہ کارساز کے بعد بی بی نے کہا تھا، آپ تو اس وقت ساتھ تھیں، آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ حملہ ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اور حملے کے باوجود پاکستان میں رہیں گی، انہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے، ملک کی بقا زیادہ عزیز ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی، زرداری صاحب صدر بنے، وہ ان 5 سالوں میں ایوان صدر سے باہر نہیں نکلے، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ دبئی سے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سب کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کے نظریات پر چل رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ ناہید خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آپ کی آواز راستے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید فون، لیکن جو میں بات آپ کی سن سکی ہوں وہ میں اس کا جواب جی اگر آپ نے سوال سن لیا تو جواب دے دیں۔ پورا نہیں سنا لیکن آدھا میں نے سنا، میں آدھے کا جواب دے دیتی ہوں آپ کو۔ جی اگر آپ یہ سوال ریپیٹ کر دیں پھر۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے آج بلاول صاحب کا خطاب تو دیکھا ہوگا، پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ آج کی ریلی کو ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کی ریلیوں سے وہ اس کا موازنہ کریں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی۔ میں آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ جب سانحہ کارساز ہوا اس وقت بی بی نے کہا تھا کہ وہ اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، حملے کے باوجود پاکستان میں رہیں گی، اپنی جان کی پرواہ انہیں نہیں ہے، انہیں ملک کی بقا زیادہ عزیز ہے۔ ہم نے دیکھا جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو زرداری صاحب صدر بنے، وہ ان 5 سالوں میں ایوان صدر سے باہر نہیں نکلے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ دبئی سے بیٹھتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے کرتی ہیں۔ سوال میرا کہ کیا اس سب کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کے نظریات پر، ان کے فلسفے پر ہی چل رہی ہے؟ دیکھیے جی بالکل پیپلز پارٹی آج کی پیپلز پارٹی بالکل شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریات پہ نہیں چل رہی۔ اور جو آپ نے بات کی کہ 5 سال زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے رہے، تو زرداری صاحب کو آپ نے کب سے بہادر سمجھ لیا؟ زرداری صاحب سب سے زیادہ بزدل انسان ہے۔ اگر وہ بہادر ہوتے تو جو تقریر یہاں کر کے گئے تھے اس کو یہاں فیس کرتے۔ وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ وہ 5 سال وہاں رہ کے بی بی کی انویسٹیگیشن نہیں کروا سکے، وہ 5 سال وہاں رہ کے پارٹی کی بربادی انہوں نے وہاں کر دی ہے بیٹھ کے۔ وہ کون سی پارٹی کی بات کرتے ہیں؟ وہ اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اب زرداری لیگ کے ناچنے والے ہیں سارے۔ ان کو شہدائے کربلا سے کوئی، شہدائے سانحہ جو ہمارا کارساز ہوئے اس سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے۔ یہ ایک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک بلاول، ایک اس کی پیڈیگری ہے، ظاہر ہے وہ بھٹو صاحب کا نواسا ہے، بی بی کا بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ اس کے ساتھ جو دشمنی ان کے والد صاحب کر رہے ہیں، جس طریقے سے کبھی ان کو لانچ کرتے ہیں، کبھی ان کو واپس لے آتے ہیں، کبھی کشمیر کے الیکشن میں جھونک دیتے ہیں، کبھی لاہور کے الیکشن میں جھونک کے 800 ووٹ لے لیتے ہیں، کبھی ان کو کہاں جھونک دیتے ہیں، کبھی کہاں جھونک دیتے ہیں۔
ان کو اپنی نانا کی اور والدہ کی جو لیگیسی تھی یا جو ان کی سوچ تھی یا ان کا جو نظریہ تھا اس کو تو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آ کے ایک شخص کو کھڑا کر دیتے ہیں, اس کے نعرے لگوانے شروع کر دیتے ہیں, آپ اس کے لیے کہتے ہو کہ جی بلاول نے ریپلیس کر دیا بھٹو صاحب کو, بلاول نے ریپلیس کر دیا بی بی کو. دیکھیں یہ ریلی جو ہے نا یہ آج گورنمنٹ کی ریلی تھی. یہ ریلی بلاول کی اصل جو بات ہے نا, بلاول کی پالیٹکس وہاں سے شروع ہوگی جب وہ لاہور میں ریلی کریں گے, جا کے وہ پنجاب کے اندر کسی شہر میں ریلی کریں گے, وہ خیبر پختونخوا میں ریلی کریں گے, بلوچستان میں ریلی کریں گے. اچھی بات ہے, بلاول ایک, میں جیسے پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کی پیڈگری ہے, لیکن یہ لوگ جس طریقے سے یہ سارے وہ اس قسم کے لوگ جن کے اوپر کسی کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, کسی کے اوپر کوئی اور ٹینٹڈ لوگوں کے ساتھ بلاول کو کھڑا کر کے کیا حاصل کریں گے؟ بلاول کو تو کچھ نہیں ملنا ان لوگوں کے ساتھ. جب جیسے جیسے یہ بلاول ان کا بوجھ اٹھاتا جائے گا, جیسے جیسے اٹھاتا جائے گا, اتنا بلاول کے لیے مشکلات زیادہ پالیٹکس میں ہوتی جائیں گی. صفدر جی کمپلیٹ کیجئے نائب صاحب. نہیں آپ پوچھیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آج کا دن تھا جس میں جو ایف آئی آر بی بی رجسٹر کرا کے گئی تھی, جو آج تک سیلڈ ہے, 8 سال سے وہ سیلڈ ایف آئی آر, اس کو سیلڈ ایف آئی آر کو کر کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. 18 اکتوبر کا واقعہ بہت ایک المناک واقعہ ہے. یہ اس درد اس دن شروع ہوا تھا اور 27 دسمبر پہ جا کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی. نہ بی بی کی شہادت کو کسی نے کوئی انویسٹیگیشن کی. یہی سوال میں صفدر عباسی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نہ سانحہ کارساز کے ذمہ داران آج تک سامنے آئے, نہ بی بی شہید کے قاتلوں کو آج تک سامنے لایا جا سکا ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال تک اقتدار میں رہی, حکومت میں رہی. بلکہ بی بی صاحبہ خط میں جن لوگوں کا نام لکھ کے گئی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ داران یہ لوگ ہوں گے, ان کو تو آج کی پیپلز پارٹی نے نائب وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا تھا. شاہدہ بات ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک کمپرومائزز کی پارٹی ہے. اس کے اندر صرف اقتدار کو بچانے کے لیے کمپرومائز کیے گئے, 5 سالہ اقتدار وفاقی حکومت میں بچانے کے لیے کمپرومائزز کیے گئے, اور پھر باقی کمپرومائزز کیے جا رہے ہیں سندھ کے اندر جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے. یہ اس وقت جو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے یہ سندھ کی ایک اقتداری جماعت ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی کہیں حیثیت نہیں ہے. اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں تو یہ واش آؤٹ ہو چکی ہے, خیبر پختونخوا میں اس کا برا حال ہے, بلوچستان کے اندر جہاں محترمہ کی شہادت کے بعد ہم نے 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 14 جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی, آج ہمارے پاس وہاں کوئی کاؤنسلر موجود نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مطمئن نظر صرف سندھ کے اندر اپنے اقتدار کو رکھنا ہے. اس کے لیے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا ہے. ایک ایکسس بنا ہوا ہے الطاف حسین صاحب, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا. اس ٹرائیو کا اور اس ایکسس کے تحت جو ہے یہ سارے ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, اور ان کمپرومائزز کے تحت وہ سندھ کے اندر اپنا اقتدار بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور جس طرح ناہید نے کہا آج کی ریلی یقیناً اس کے اندر ایک بلاول کا اپنا عنصر ضرور شامل ہے, محترمہ کا بیٹا ہے, بھٹو صاحب کا نواسا ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ تو ایک سرکاری ریلی تھی. اس کے اندر تو سندھ سرکار نے پوری کی پوری اپنے ریسورسز جھونکے ہیں. آپ اشتہارات کی تو بھرمار دیکھیں, آپ جناب پوری کی پوری جو یہ بلاکیڈز ہوئی ہیں, آج پورا شہر کو جو نا پیرالائز کیا گیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. پورے کے پورے سندھ سے جو نا بسوں میں لوگوں کو پسند کر کے یہاں لایا گیا ہے. اس کے بعد جو نا اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں یہ کوئی آپ کمپیئر کریں ان ریلیز کے ساتھ جو شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریلیز تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آج خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اسلام آباد بند کرنے والے جو ہیں وہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ احتساب کا, کرپشن پر احتساب کا نعرہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لگایا تھا. پاناما لیکس پر تحقیقات تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی, لیکن کیا وہ نعرہ احتساب کا نعرہ محض صرف ایک سیاسی ڈرامہ تھا؟ آج ایک واضح لائن ڈرا کر دی خورشید شاہ صاحب نے دھرنے والوں کے ساتھ. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, آج تو خورشید شاہ صاحب نے ایک واضح میسج دے دیا خان صاحب کو کہ اسلام آباد بند کر کے بلیک میل کرتے ہو. بات یہ ہے کہ احتساب کا نعرہ تو انہوں نے بھی لگایا تھا, پاناما لیکس کے لیے تو آواز انہوں نے بھی اٹھائی تھی, تو کیا وہ نعرہ صرف محض ایک سیاسی ڈرامہ تھا؟
خورشید شاہ صاحب جو ہیں میرے خیال میں وہ ایک ممبر ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ ہے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے یہ بات, مگر اس لیے شازیہ کہ صفدر عباسی صاحب اور آج آپ کے ساتھ ناہید خان صاحب ہیں, میرا ٹائم مہربانی سے آپ ان کو دیں, اس لیے کہ یہ شاید آپ کو اور ویورز کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ خورشید شاہ ایسے کیوں باتیں کرتا ہے جو شاید مجھے نہ پتا ہو مگر ان کو پتا ہو, اس لیے کہ یہ پی 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 میں انہوں نے سنسیئرلی ود ڈیووشن اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے اتنا وقت گزارا. میں ناہید خان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. ناہید خان صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا احتساب پر کرپشن پر نعرے تو انہوں نے بھی لگائے تھے کرپشن کو ختم کرنے کے, لیکن آج جو خورشید شاہ صاحب نے میسج دیا تو حیران کر دیا انہوں نے سب کو. شازیہ بی بی, میں کسی کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, مجھے سب کے لیے عزت ہے سیاسی کارکنوں کے لیے, لیکن ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسس ہے الطاف حسین زرداری صاحب اور یہ میاں صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے جینے دو اور میں تمہیں جینے دیتا ہوں. یہ سب ان کا مکمکا ہے آپس میں, ان لوگوں نے سب کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں. یہ ایک کون ان میں سے صاف ہے جو ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کی بات کرے گا؟ آپ نے جہاں جو بات خورشید شاہ صاحب نے کی, تو اگر عمران خان دھرنا نہ دے تو کیا کرے؟ اس ملک کے اندر آپ کی کوئی بات سنی جا رہی ہے؟ میاں صاحب کی ایک مورل اوبلیگیشن بنتی تھی کہ ان کے بچوں کے اوپر ایک, ان کے خاندان کے اوپر ایک سٹگما لگا ہے, ان کو ان کی مورل اوبلیگیشن تھی ٹو سٹیپ ڈاؤن اور انویسٹیگیشن کرواتے. کوئی دھرنا نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا ملک کے اندر. اگر وہ پاک صاف تھے تو واپس آ جاتے پرائم منسٹر, اگر ان کے اوپر چارجز ہوتے تو دیکھیں نا. میں یہ کہتی ہوں شازیہ بی بی کہ میں بھی پاکستانی ہوں, میاں صاحب بھی پاکستانی ہیں. وہ پاکستانیوں کے ووٹ لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان اس پوزیشن پہ, اس آفس میں پہنچے ہیں. وہ اگر پاکستان کو سیف نہیں سمجھتے, وہ سیف ہیونز ڈھونڈتے ہیں اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو میں کیا سمجھوں؟ میرے لیے پاکستان سیف ہے, آپ کے لیے سیف ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے ٹو دا پبلک آف پاکستان, کہ بھئی آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا پیسہ لیگل تھا تو کیا سورسز تھے اس کے آنے کے, اور اگر آپ نے باہر ٹرانسفر کیا ہے تو کیوں ٹرانسفر کیا, اور کس کی, کیا آپ نے اسٹیٹ بینک کو انفارم کیا یا کس طریقے سے آپ نے اسٹیٹ کیا. سمپل کوسچن ہے. تو عمران خان دھرنا نہ دے تو کیا کرے؟ تو خورشید صاحب کے میسج سے ہم سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, تو کیا کریں عمران خان؟ پاکستان پیپلز پارٹی اوپنلی نہیں, سب کے سامنے نہیں کہ, لیکن اندرونی طور پر, جسے لفظ ہوتا ہے نا خفیہ طور پر, یہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. صفدر عباسی صاحب. شازیہ اگر آپ اجازت دیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں اب ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ بلاول صاحب اس وقت ایک مہرہ ہیں, اس میں ان بولنے کو کبھی آگے کیا جاتا ہے کبھی پیچھے کیا جاتا ہے. آپ پچھلے 3 سال سے مستقل دیکھیں کہ کبھی ان کو لانچ کیا جاتا ہے کبھی ان کو پیچھے کیا جاتا ہے. اصل نیکسس جو ہے وہ میاں صاحب کا اور زرداری صاحب کا ایک مکمکا ہے. انہوں نے طے کی ہوئی ہے بات کہ جی پنجاب آپ کا ہے اور سندھ ہمارا ہے. وہ سندھ میں انجوائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کراچی کے ریسورسز پہ انجوائے کر رہی ہے اپنے آپ کو. سارے جہان کو پتا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کس طرح بنا, کس طرح ایم ڈی اے کی زمین کس طرح اس کو دی گئی. سارے جہان کو یہ پتا ہے کہ پوری کلفٹن بلاک 2 کو جو نا کمرشلائز کر کے اور وہاں پہ کس طرح کی فلیٹ سائٹ خریدی جا رہے ہیں, کون اس کو لے رہا ہے, کون اس کو ڈیولپ کر رہا ہے, یہ سب کو پتا ہے. تو زرداری صاحب بیسیکلی انجوائے کر رہے ہیں سندھ کے اندر اپنا اقتدار, اور میاں صاحب انجوائے کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اقتدار. اب شاہ صاحب کی جہاں تک بات ہے, نیچرلی شاہ صاحب اب لیڈر آف اپوزیشن ہیں تو ایک ان کا اپنا بھی ظاہر ہے ایک اچھا تعلق ہے میاں صاحب کے ساتھ, اور باقی کام جو زرداری صاحب ان کے لیے کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کمپرومائز قسم کی پالیٹکس ہے, اور اس کے اندر آنے والے دنوں میں میری نظر میں یہ اگر نیکسس نہیں ٹوٹتا, اگر اس نیکسس کے خلاف باقی پولیٹیکل فورسز جو کہ جینیون پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کھڑی نہیں ہوتی, اور اگر اس نیکسس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی, تو پاکستان بہت مشکل حالات میں جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر کرپشن کی لیول وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ اس سے ہمیں چھٹکارا ملنا ہمارا مشکل ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی جو آگے چل کے ڈوبنے کی متحمل ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر حسن عسکری صاحب. ایک طرف بلاول کہتے ہیں 2018 کے انتخابات ہوں گے, ہم حکومت میں ہوں گے, وزیر اعظم نواز شریف جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ جیل میں ہوں گے.
دوسری طرف آج جب احتساب کا نعرہ لگتا ہے، عمران خان دھرنا دینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. شاہ صاحب کی باتیں تو یہ واضح کر رہی ہیں. تو جو وہ ہے، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ بلاول جو ایک کنٹینر پر کھڑے ہونے کی بھی باتیں کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی سیاست میں کچھ کنفیوژن نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، پیپل پارٹی کی سیاست میں کنفیوژن ہے، کیونکہ جو بھٹو لیگسی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بلاول، اور اسی لیے ان کو آگے کیا جاتا ہے کیونکہ بھٹو لیگسی کی آج بھی پاکستان میں اپیل ہے، لہٰذا اس اپیل کو کیش کرتے ہیں بلاول کے نام پہ، بلاول کی شکل پہ. اچھا، اور جو مفاہمتی پولیٹکس ہے، جو لین دین کا کاروبار ہے، جو مفادات کی سیاست ہے، وہ زرداری صاحب میاں صاحب کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. دیکھیے، تاریخی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی. آج پیپل پارٹی ایک مفاہمتی پارٹی ہے، اور دو چیزوں پہ آئندہ ان کا مستقبل ڈٹرمن ہوگا پیپل پارٹی کا، اور اس کا تعلق نواز شریف صاحب سے ہے. دو مسئلے ہیں جس میں نواز شریف صاحب اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو پاناما والا قصہ ہے، لیکن اس سے بڑا قصہ جو ہے وہ جو خبر، ان کی پوزیشن واضح نہیں ہے پیپلز پارٹی کی پاناما لیکس پر. بالکل، وہ جو ہے نا پاناما لیک میں ایک انہوں نے بل سینٹ میں بھیجا ہوا ہے، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے ناچتے ہیں کہ ہم دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ لا نہیں بن سکتا بل، کیونکہ ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں سپورٹ نہیں ہے. لہٰذا وقت گزارنے کے لیے یہی پالیسی گورنمنٹ کی ہے، یہی پیپل پارٹی کی ہے. اب جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو کھڑا ہو گیا، وہ جو خبر چھپی ہے، اب وزیر اعظم کے جو سیکریٹریٹ سے نکل کے چپکے سے جو خبر چھپی ہے، وہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے جس پہ ٹیسٹ ہوگا کہ پیپل پارٹی کی پوزیشن کیا. پیپل پارٹی خاموش ہے. ظاہر ہے پیپل پارٹی اگر سٹینڈ لیتی ہے تو نیگیٹو ریفلیکشن پرائم منسٹر آفس پہ آتا ہے، یعنی پرائم منسٹر پہ یا ان کے افراد پہ آتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو پیپل پارٹی آگے چلانا نہیں چاہتی. لہذا ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ پیپل پارٹی نواز شریف کے ساتھ نظر آتی ہے، پاناما میں بھی نواز شریف کے ساتھ نظر آتی ہے. ہاں، اس میں کچھ افراد ہیں، کچھ لیڈرز ہیں جن کو کنسرن ہے کہ پیپل پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا اگر موجودہ مفاہمتی پالیسی چلتی رہی. آخری سوال، 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. ہلالی صاحب، بلاول کے سامنے آنے کے بعد 2018 کے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے یہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگی؟ بالکل نہیں ڈیفرنٹ ہوگی. سندھ میں یہ جیتیں گے اگر ان کو آپ وہی پالیٹکس کا اور وہ اس قسم کا کرپشن اور اس قسم کا آفیشلی کنڈکٹڈ الیکشنز آپ ان کو کرنے دیں، ریٹرننگ آفیسرز ان کے. دیکھیے، سندھ میں ہر آدمی، ہر جو کیا کہتے ہیں بیوروکریٹ جو ہے، یہ ان کے کہنے پہ چلتا ہے. پوسٹنگز، پروموشن، ریکروٹمنٹ، ایوری تھنگ. تو forget it، آپ کو فیئر الیکشنز نہیں ملیں گے. وہی ریپیٹ ہوگا 2013 کا. اور آپ جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں نا، the next elections، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا next elections are to be bought not fought. لڑائی نہیں کرنا ہے، خریدنا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے ان کا، every man has a price. ہر آدمی کی ایک قیمت ہے، اور میں تیار ہوں دینے کے لیے. اس قسم کے آدمی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ناہید خان صاحب، آخری سوال، بڑا ایک تعلق رہا ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو میسج کیا دینا چاہیں گی آپ آج کے دن؟ جی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ خدا را یہ ایک فیڈرل پارٹی ہے، اس کی جڑیں پاکستان کے غریب عوام کے اندر ہے. یہ پارٹی بنائی پاکستان کے غریب عوام کے لیے گئی تھی، اور بھٹو صاحب نے اور بی بی کے نے اس میں قربانی دی. پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کی کوڑے، پھانسیاں، جیلیں ہیں. خدا کے واسطے ان لوگوں کے ہاتھ روکو. یہ جو مافیا جس نے پیپلز پارٹی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس مافیا سے اس پارٹی کی جان چھڑاؤ، اور پاکستان کو جو بھٹو صاحب کی اور بی بی کی لیگیسی ہے اس کے مطابق چلنے کے لیے کارکن جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں. اور ہر کارکن جو ہے بھٹو بن کے، بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ میری وراثت کے امین میرے کارکن ہیں، ہر کارکن بھٹو کا جھنڈا اٹھائے اور اس پارٹی کو واپس بھٹو صاحب کی اور بی بی کی لیگیسی کے مطابق چلائیں، کیونکہ یہی اس ملک کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس پارٹی کو سروائیو کرنا چاہیے. اس پارٹی کا رہنا بہت زیادہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. اور میں ایک اور بات کہوں گی کہ یہ جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر، اور عسکری صاحب بھی بات کر رہے تھے، جو پاکستان کی افواج کے بارے میں جو کنٹروورسی ہو رہی ہے، اور جس میں ہم بہت پہلے سے یہ محسوس کرتے ہیں
کہ پاکستان کی افواج ایک فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن کو خراب کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے بہت سارے پولیٹیکل لوگ کام کر رہے ہیں. اس کو چیک رکھا جائے، اور جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں اس کے اندر انسٹیٹیوشن کو خراب کرنے میں جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کو کسی طور پہ اسپیئر مت کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناہید خان صاحبہ، صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ، ظفر ہلالی صاحب، ڈاکٹر. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.